हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रा खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल रात साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से लाहौर के सर्विसेज हस्पताल पहुंच गए। वजह नासाज़ी तबीयत है, उनके प्लेटलेट्स जो है ख़तरनाक हद तक गिर गए थे और आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी जो है वो अडियाला जेल से पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद के पहुंच गए हैं। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत थोड़ा सा एहतियात करती, जो कि क्योंकि अगर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी तो ज़ाहिर है नाम हुकूमत का ही आएगा। लेकिन आज वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ जिसमें एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई, जिसमें नैब ऑर्डिनेंस में आपको याद होगा कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो वज़ीर कानून हैं हमारे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा हम नैब कानून में इस्लाहात ला रहे हैं ताकि जो है इसका गलत इस्तेमाल रोका जा सके। 10 के करीब वो तरामीम थी, मगर आज जो तरमीम मंजूर हुई है वो ये है कि अगर नैब की कस्टडी में कोई भी शख्स होगा जिसके ऊपर 5 करोड़ से ऊपर की करप्शन का इल्ज़ाम है तो उसको ए और बी क्लास जेल में नहीं दी जाएगी और सिर्फ सी क्लास दी जाएगी। सही है। और इसका मकसद ये है कि जब आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ वापस जेल पहुँचेंगे तो शायद उनके पास जो अभी थोड़ी बहुत सहूलियात मैसर थी बी क्लास वाली, यानी उनको फर्श पे लेटना पड़ेगा, ईंट का सिराना रख के। हाँ, ईंट का सिराना ना भी हो, शायद एक तकिया हो, लेकिन लेटना बाहर फर्श पर ही पड़ेगा। अब तरामीम अगर कोई भी हुकूमत में शायद हम जैसे भी अगर होते तो थोड़ा मशवरा देते कि मतलब इसको थोड़ा सा 2-3 और तरामीम भी मंजूर करा लें। 10 तरामीम थी और उसमें मेजर तरामीम ये थी कि जी नैब का जो 90 दिन का कानून है कि 90 दिन तक आप हिरासत में रख सकते हैं, उसको आधा कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद नैब कोर्ट को जो है वो बेल देने की इजाज़त नहीं थी, वो भी था। ठीक है, उसके अलावा प्ली बार्गेन नैब का ऊपर खासी तनकीद होती है कि वो अपने तौर पे कर लेते हैं, तो वज़ीर आज़म की सरबराही में एक कमेटी बनाई जाए कि जिसमें जो है ये, मगर ये सारी तरामीम साइड पे रख के एक तरमीम और सी क्लास दी जाएगी। अच्छा, अब असूल अच्छा, लेकिन ये बता 5 करोड़ से नीचे अगर मैंने करप्शन किया तो फिर मुझे बी क्लास मिल जाएगी? नहीं, 5 करोड़ से नीचे तो वैसे भी बी क्लास किधर सर? आप क्या सर आपके मतलब फिर क्लास ही नहीं है ना सर, आप तो जेड क्लास में आना चाहिए यार। खुदा को सारी जिंदगी हम आपने फटा क्लास, आपके गरीबों वाली जो सोच है ना यार, मैं हूँ गरीब नहीं तो मतलब थोड़ा सा मतलब थिंक बिग। सारी जिंदगी हम आप अच्छा थिंक बिग के बाद भी सी क्लास मिल रही है सर, मतलब अच्छा ओके लिखो यार, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। देखो असूलन तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है यार। देखिए एक ही सफ पे खड़े हो गए महमूद हो यार, ये चीज चाहे वो मतलब 50 करोड़ का महमूद हो और वो 50,000 का याज हो, एक ही बात है। देखो इन द आईज ऑफ द लॉ ऑल मेन आर इक्वल, एंड ऑल कन्वर्ट्स आर इक्वल। सही, ऐसा ही होना चाहिए। टाइमिंग थोड़ी सी पता नहीं क्यों लगता है कि शायद ये उसमें इत्तेफाक होगा यार, एक ही उनको पसंद आई तरमीम कि जिन्हें सी क्लास में डालना है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है और उसमें ऊपर से कानून आ गया। हाँ। थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते तो ऐसा लगता है गोया इंतकाम नहीं ले रहे। हाँ, नहीं, और देखो का कहना है कि बेवक्त का मजाक दुश्मनी का सबब हो जाए। ये भी देखिए मुझसे जब आप कॉलम लिखते हैं यार, और आपको पता है कि मेरे कॉलम का टारगेट यही है, लेकिन मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि कॉलम का मेरा टारगेट ये, तो 2-3 और बंदा मिसालें उसमें डाल देता है। ठीक है कि यार इस मुल्क में ये भी हुआ था और मिस्र में देखिए क्या हो रहा है, इस तरह की बातें हो जाती हैं। ओवरऑल क्या हम इस्लाहात कर रहे हैं, ऑब्वियस ना लगे। देखो मतलब ये होता है, देखो जब आप यार देखो लेकिन वो हुकूमत ही क्या कि मुझे लगता है एक आध उड़ते तीर से तसल्ली नहीं हो रही, पूरा गुच्छा नहीं, गुच्छा चाहिए 2-3 नाक में, कानों में, यू नो, इधर उधर। अच्छा, नाक और कान शुक्र है आपने क्लियर कर दिया। नहीं तो ऑब्वियसली मैं क्या कहूंगा, देखो यार सर पे भी लग सकते हैं, इन चीजों को जाने दिया करो ना इनको यार। हम तो जाने दे रहे हैं, हुकूमत नहीं जाने दे रही है। उसके अलावा कौन सा तीर है? अच्छा, एक और कल रात को जो है, बस एक थोड़ी सी इसमें लॉजिक, अगर थोड़ी सी इसमें मुझे पता है कि इसमें लॉजिक की बात ना ही लाएं तो बेहतर है, लेकिन एक अदद धरना होने वाला है यार। हाँ, और मतलब सियासी टेम्परेचर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मीडिया बढ़ रहा है, और बिल्कुल यार कंटेनर और चीजें खोद रहे हैं, तंजीमों को बैन कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, पैनिक। तो माय पॉइंट इज कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के माहौल में ये जो 2 आपके लीडरान बीमार हैं, इनको कुछ हो जाता है, तो ये किसके फायदे में है? ये धरना इससे मतलब खत्म हो जाएगा या धरना मजीद
मतलब 0 to 100 کی مائلز پر آور پہ چلنا لگ جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ راکٹ سائنس والا سوال ہے نا یار, اس پہ تو مطلب سوچنا پڑتا ہے بندے کو, اس پہ تو کمیٹی بن جائے. اس کے علاوہ اور بھی کوئی تیر؟ اچھا ایک تیر بڑا مزے کا ہے کہ کل رات کو جو ہے نواز شریف صاحب کے داماد کیپٹن صفدر جو ہے وہ آ رہے تھے موٹر وے سے, بیرا سے پہنچے وہ, تو ان کو وہاں گرفتار کیا گیا, اور گرفتار کی ان کی جو ایف آئی آر کٹی ہے نا یار, مطلب وہ چیمپئن ایف آئی آر. ایسی ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے اس ماہ کی جو ہے وہ 21 تاریخ کو ایک وہ جو ہے 13 تاریخ کو تھانہ اسلام پورہ میں 16 ایم پی او کے تحت ایک مقدمہ درج کیا گیا کہ وہ 12 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے ایک مقدمے کے اوپر, ٹھیک ہے, اور بار روم میں انہوں نے حکومت پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو کر منظر عام پر آ گیا. اچھا جی, یہ ایف آئی آر میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 8-10 نامعلوم افراد کی موجودگی میں یہ پیغام ریکارڈ کرایا اور ان کو اکسایا کہ آؤ گے, خوشبو لگا کے آؤ دھرنے میں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا پولیس کے مطابق کیپٹن صفدر نے عوام الناس کو حکومت پاکستان کے خلاف اکساتے ہوئے کہا کہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. آپ نے دیکھا کتنی سیریس بات ہے. ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے مزید اشتعال انگیزی کی اور حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک میں شامل ہونے اور حکومت کو گرانے کی ترغیب دی ہے. حکومت کو گرائیں, حکومت کو, ریاست کے خلاف آرٹیکل 66 لگنا چاہیے, آرٹیکل 666 نمبر آف دی بیسٹ. اچھا انہوں نے جو کہا کیا ہے یار, بیکاز انہوں نے جو کہا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی بغاوت اور سازش تھی یہ. 12 اکتوبر کو بار روم میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہ کیپٹن صفدر نے کہا کہ وزیر داخلہ کے منہ سے سچ نکل گیا ہے کہ نواز شریف اگر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہ لگاتا تو چوتھی بار بھی وزیر اعظم ہوتا. اچھا کیپٹن صفدر نے کہا کہ مگر ایسے وزیر اعظم کا کیا فائدہ کہ جو عمران صاحب کی طرح بن بیٹھے, ڈکٹیشن کہیں اور سے آ رہی ہے, کام کہیں اور ہو رہا ہے. ایسے وزیر اعظم سے تو بہتر ہے کہ نواز شریف کوٹ لکھپت میں بیٹھے قوم کی نجات کا سوچتے رہیں. ٹھیک ہے. کیپٹن صفدر نے آگے کہا کہ وزیر داخلہ کے اس بیان کے بعد کہ اگر یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہ لگاتا تو چوتھی بار وزیر اعظم ہوتا, اب ایک کمیشن بنانا نہایت ضروری ہو گیا ہے جو یہ دیکھے کہ الیکشن کیسے چوری ہوا. اگر یہ چوری نہ ہوتا تو ترقیاں اور ایکسٹینشنز کیا ہوتی, اس ٹائپ کی باتیں کی ہوتی. تو حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی کیا یہ کہا ہے. اس طرح تو میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر ایک پاکستانی سیاستدان گرفتار ہو جانا چاہیے. تمام اے بی سی کیٹیگری تقریباً 70% ٹاک شو ہوسٹس اینڈ گیسٹ گرفتار ہونے چاہیے. اور ہماری جو جمعے کو لوگ کال کرتے ہیں کہ جی عوام اتنی پریشان ہے کہ ہم روڈوں پر نکلنے والے ہیں, وہ بھی گرفتار ہونے چاہیے. مجھے تو میں تو والنٹری خود گرفتار ہونا چاہ رہا ہوں کہ یہ دور آ گیا ہے کہ اب کیپٹن صفدر کو جو ہے آپ کو یار یہ دن بھی ہمیں دیکھنے تھے. اور مطلب مذاق کے علاوہ اس کو پڑھنے سننے کے بعد میں حکومت کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں یار؟ کیونکہ کیپٹن صفدر کی سائڈ لینی پڑ رہی ہے وہ سر. یہ آپ کے لیے کوئی مذاق بنا ہوا ہے یار؟ مطلب یہ دن بھی دیکھنا تھا ہمیں, یہ دن دیکھنے. اور کوئی تیر ہے ہمیں نہیں, اور چیزیں ہی چیزیں, آپ حکم کریں. ہاں بتائیں. بالکل. ارے ہاں, مجھے اس وقت سب سے زیادہ جو خطرہ ہے اور ہمدردی ہے وہ جو رانا ثناء اللہ کیس میں اے این ایف کے جو وکیل ہیں کاشف جاوید صاحب, ان سے ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک آدمی عدالت سے لے کے گھر تک ان کا تعاقب کرتا رہا ہے, اور کل تو حد ہی ہو گئی کہ 3 نامعلوم افراد جو وائٹ کرولا, عام طور پہ ایسی واردات کرنے والے وائٹ کرولا میں سوار ہوتے ہیں, 3 نامعلوم افراد جو کہ وائٹ کرولا میں تھے, انہوں نے مین گلبرگ کی شاہراہ پہ ان کی جو گاڑی ہے اس کے آگے یوں آئے اور اس کے بعد اس گاڑی کو ٹکر ماری جس سے میری گاڑی ڈیمیج ہوئی. ایک بندہ گاڑی سے اتر کے میری طرف بڑھا, مگر جب لوگ اکٹھے ہونے لگے تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ گئے. اچھا, اور اگر آپ تصویر دیکھیں, اچھا پھر ایف آئی آر اس کی باقاعدہ انہوں نے تھانے میں کٹوائی ہے. جو آپ کے دوست ہیں شہریار آفریدی صاحب, وزیر نارکوٹکس, اللہ کو جان دینی ہے, وہ اس واردات سے 48 گھنٹے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہمارے وکیل کو, یعنی اے این ایف کے وکیل کو خوف و ہراس میں ڈالا جا رہا ہے
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کا مقدمہ یا تو جیل میں سنا جائے یا پھر اسے پنڈی منتقل کیا جائے. اچھا پنڈی کیا افغانستان میں ہے؟ میرا خیال ہے وہاں یہ وائٹ کرولا نہیں آ سکتا. وہاں وہ انٹری بینڈ ہے سر پورے پنڈی میں. آپ نے نوٹیفیکیشن شاید نہیں پڑی, وائٹ کرولاز وہاں پہ نہیں گزر سکتی. شہریار افریدی صاحب کی بات ہوئی تو یار ایک وہ ویڈیو تھا شاید کوئی رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا, اور اگر مجھے یاد ہے صحیح طرح, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, شاید انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھا بھی ہے اور عمران خان کو بھی دیکھا, اور وزیر اعظم عمران خان. یہ سچ ہے, یہ بات ہوئی بالکل. کیا ہوا اس ویڈیو کا؟ کیونکہ میں نے سنا تھا کیونکہ اے این ایف نے ایک بریفنگ دی اور کل شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں جو ہیں جیو کے ایک اسپیشل کرسپونڈنٹ ہیں جو وہ بریفنگ لے کے آئے تازہ, انہوں نے کہا اے این ایف نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ویڈیو ہے ہی نہیں. حالانکہ شہریار آفریدی نے یہ کہا تھا ہاں یہ ایک اسٹنگ آپریشن تھا اور ہم ایسے موقع پہ ویڈیو تو نہیں بناتے. لیکن جب شروع میں آیا تھا وہ کہ 45 منٹ کی یہ, آپ لوگ شہریار آفریدی کی کردار کشی سے باز نہیں آ سکتے. یہ جو میڈیا والے آپ ہوئے, شاہزیب سر, ہم نے بھی جان دینی ہے آگے. اللہ کو آپ لوگوں نے جان نہیں دینی. نہیں ارادہ تو یہی ہے, ہم نے فی الحال تو ریٹنگ میٹر کو جان دینی ہے. ایک سنسیئر آدمی ہے جو وہ فیل کرتا ہے وہ اس کو بنوان بیان کر دیتا ہے. اب اس میں شہریار صاحب کا کیا قصور ہے؟ اوریجنل لوگ. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب اے این ایف سرک گئی ہے پیچھے سے. اب جو ہے شہریار آفریدی صاحب نہیں تو وہ آخری تار تک لڑتے رہیں گے شہریار آفریدی, وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. جان دیں گے. دیکھو یہ پتہ یہی مسئلہ ہوتا ہے نا یار, جب آپ کو مطلب وہ واٹس ایپ آتا ہے نا اور بندہ کہتا ہے کہ سر یہ چلا دیں آپ یہ خبر, تو آپ ان سے یہ پوچھیں نا کہ سر میں آپ کے نام کے ساتھ چلا سکتا ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں, اور پھر آپ چلا دیں تو پھر وہ اگین کیا کریں نا, وہ تھوڑا سا باؤنس ہو جاتا ہے آپ کے اوپر. اور شہریار آفریدی سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے نیچے والی لائن نہیں پڑھی کہ فارورڈ ایز ریسیوڈ. چلو یار خدا کے واسطے اچھا بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, ٹھیک ہے یار وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور نواز شریف کل نصف شب کے بعد جب انہیں سروسز ہسپتال لے جایا گیا تو پھر ان کی کچھ رپورٹس باہر آنی شروع ہوئیں کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ خوفناک حد تک کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور دوپہر کو جو رپورٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ 2000 تک پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا پر ہر سیاسی ورکر, جو پنجاب حکومت کے تعلقات عامہ کا ادارہ ہے اس سے جاری کی تھی, تو ہر سیاسی ورکر, ہر اینکر جو ہے فوراً میڈیکل اسپیشلسٹ بن گیا اور سب نے اپنے تئیں جو ہے وہ اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دیا. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں میڈیکل کا اتنا ہی پتہ ہے جتنا, ہاں, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ کسی اسپیشل بات کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ جب اتنے حد تک پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں تو کیا خطرات ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائمہ منہاس موجود ہیں جو کہ ہیماٹولوجسٹ ہیں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو رپورٹ آئی جب کہ نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ 2000 رہ گئے ہیں, تو کسی نے کہا کہ انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور مسائل ہو جاتے ہیں اور خاصی کرٹیکل سچویشن ہے, تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ پلیٹلیٹس کم کیوں ہوتے ہیں. دیکھیں پلیٹلیٹ کم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. یا تو باڈی کے اندر وہ بن ہی نہ رہے ہوں, یا وہ بن رہے ہوں اور باہر آ کے کسی وجہ سے ڈسٹروائے ہو رہے ہوں. اور ڈسٹرکشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, بعض اوقات دواؤں سے ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے, بعض اوقات انفیکشن سے ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی 2 ہی میکینزمز ہوتے ہیں. یا پھر بعض لوگوں کی پلی بڑھ جاتی ہے, اسپین جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس سے کازز, وہ جو ہے وہ اپنے اندر پلیٹلیٹ کو جمع کرتی ہے, وہ بھی ڈسٹروائے کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کتنا ایوریج پلیٹلیٹس ہونے چاہیے انسان کے جسم میں؟ نارمل رینج کافی بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, وہ ہے 150 to 400 پر کیوبک ملی لیٹر. تو 2000 کی اگر ہم بات کریں ڈاکٹر صاحبہ, تو کوئی آبویس سمٹمز ہونے چاہیے, اور یہ کتنی کرٹیکل بات ہوتی ہے کہ اگر کسی کے 2000 تک, اچھا مانا کہ اس کے بعد پلیٹلیٹ انفیوژن کے بعد وہ بڑھ کے 20,000 تک پہنچ گئے ہیں, تو ڈینجر از ناٹ دیر. لیکن یہ کتنی سیریس ہوتی ہے؟ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 2000 تک پلیٹلیٹس کسی کے گر جائیں تو از دیٹ لائف تھریٹننگ؟ دیکھیں اکارڈنگ ٹو میڈیکل پوائنٹ آف ویو 2000 پلیٹلیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کین بلیڈ. اس کو ہم کہتے ہیں اسپونٹینیس بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں. میننگ یہ کہ کوئی ٹراما نہیں ہے, کوئی آپ نے سوئی نہیں چبھائی, کوئی چوٹ نہیں لگی, لیکن پیشنٹ بلیڈ کر گیا, اور یہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہ ایک دم سے کم نہیں ہوتے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پیشنٹ کو پہلے سے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے,
کہ جی بخار ہے یا کوئی انفیکشن ہے یا کوئی خون کی بیماری ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, آؤٹ آف بلو نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے اور یہ لاہور نیب لاہور کی جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ بات کی ہے کہ جی وہ جو پلیٹلیٹ جو اتنی تیزی سے گرے ہیں وہ اس لیے ہے کہ کوئی اور دوائی دی گئی, خون پتلا کرنے کی دوائی. ان کیسز میں کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر پہلے پلیٹلیٹ کا لیول مطلب سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو کیا مکمل طور پر اس طرح کی جو ادویات ہیں جس سے پلیٹلیٹ مزید گر سکتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے یا کوئی ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں؟ پلیٹلیٹ اگر کم ہے اور تو ایسی دوائیں دینے میں احتیاط کی جاتی ہے بالکل, اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے جیسے کچھ دوائیں ایسی ہیں جو پی جائیں, فار ایگزامپل خون پتلا کرنے کی دوائیں کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کا اثر کرتی ہیں کہ نارمل پلیٹلیٹس کو بھی ڈیکریز کر دیتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ ان کو 3 میگا یونٹس لگائے گئے ہیں, اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتا ہے ظاہر پلیٹلیٹس انکریز کرنے کے لیے, تو کتنا وقت لگتا ہے کہ پلیٹلیٹس نارمل ہو جائیں اور کتنا عرصہ آبزرویشن میں رکھنا پڑتا ہے ایسے مریض کو؟ پلیٹلیٹس کی اپنی جو ہمارے باڈی میں لائف اسپین ہے, مطلب بننے کے بعد جب بلڈ میں آتے ہیں وہ 7 سے 10 دن کی ہوتی ہے, اور جو ہم انہیں ٹرانسفیوز کرتے ہیں تو وہ بھی اراؤنڈ اتنے ہی دن ہماری باڈی میں چلتے ہیں. تو افیکٹ جو آتا ہے وہ تو ود ان فیو منٹس فیو آورز آ جائے گا, لیکن وہ وہی والی بات ہے کہ اگر باڈی میں اپنے پلیٹلیٹ نہیں بن رہا ہے, ہم صرف بلڈ سپورٹ پہ انحصار کر رہے ہیں, تو وہ تو ٹیمپریری ہوتا ہے. بالکل. اوکے. اچھا, ریپیٹڈ ٹرانسفیوژنز کی ضرورت پڑی. ایک جو کنفیوژن تھا کل سے لے کے آج تک, ہر آدمی کے اپنے فگر تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ جی 10,000 سے کم ہو گئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 2,000 تک پہنچ گئے, خیر آفیشلی 2,000 تک پہنچ گئے تھے وہ, کوئی کہہ رہا ہے جی 20,000 سے کم ہو گئے ہیں. اچھا, ایک سرٹن جو ایک لیول آتا ہے, میں نے سنا ہے کہ تقریباً اگر کم ہے اور انکریز ہو کے کوششوں سے 40,000 تک پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد خودکار طریقے سے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ نارمل لیول پہ آ جائیں جس میں انسان میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں جتنے. کیا ایسا ہی ہوتا ہے کیا؟ اگر انفیکشن ہے ایسا کو جیسے ڈینگی وغیرہ میں, پھر اگر آپ اتنا ٹائم اس مریض کو دے دیں بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے سے اور بخار وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے ذریعے سے کہ وہ 3-4 دن فیور اترنے کے بعد ہاسپٹل میں ہے یا آبزرویشن میں ہے, تو پھر آہستہ آہستہ وہ انفیکشن کا اثر ختم ہو جاتا ہے, پلیٹلیٹس واپس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ڈینگی کے تو 2 ٹیسٹ ہوئے اور دونوں نیگیٹو آئے تھے, لہٰذا ڈینگی تو لوگوں نے. بہت شکریہ, سوالات نہیں ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب دیکھیں اگین سب لوگ اسی بحث میں چلے گئے ہیں. اچھا, اور سب بندہ ہر ایک بندہ سوشل میڈیا پہ میڈیکل ایکسپرٹ ہے, رائٹ, تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یار اگر 2,000 ہیں تو ناک ہر جگہ سے خون نکلنا چاہیے. اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا, سمپل ایک بات ہے اور بالکل مانا کہ جی دیکھیں اگر ہم بالکل عوامی بات کریں تو ہم کہیں گے کہ یار سب کے ساتھ ایک ہی قسم کا سلوک ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر کچھ اور کنسیڈریشنز انٹو پلے آتی ہیں. لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. یہ بھی بات چھوڑ دیں کہ آپ کا فارمر پرائم منسٹر, اگر صرف آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ یار فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے, تو ایٹ لیسٹ فار آپٹکس, کیونکہ یہاں پر تو صرف یہ بیان بازی چل رہی ہے نا, یہ رپورٹ دیکھیں, نہیں میری رپورٹ دیکھیں, میری رپورٹ دیکھیں, فار آپٹکس ان کو تو بندے پورے ہیلتھ منسٹر کو وہاں پہ بھیج دینا چاہیے اور کہا کہ سر میں آپ کو لے جاؤں گا, آپ نے کو 2 ڈاکٹر چاہیے, میں آپ کو 20 ڈاکٹر دیتا ہوں, اینڈ میک اٹ پبلک, میک اٹ ویزیبل. لیکن آپا جو ہیں فردوس عاشق ایوان, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی یہ دیکھیں اس عمر میں ان کی ادائیں دیکھیں آپ, تو وہ ادائیں سے مراد یہ کہ وہ بقول ان کے وہ نہاری اور پائے وائے کھا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے, لیکن آپا جو ہیں چونکہ خود بھی ڈاکٹر رہی ہیں, وہ الگ بات ہے کہ آج کل پریکٹس نہیں کر رہی وہ, لیکن وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر پریکٹس کر رہی ہیں, اور غالباً اسی سروسز ہاسپٹل میں وہ کسی ایک عرصے تک کام کر چکی ہیں, تھوڑے عرصے پھر سیاست میں آ گئی تھی, تو پھر وہ سیاسی ڈاکٹر ہو گئی ہیں. جی, اور ہم وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اتوار کے روز لائن آف کنٹرول پر بھارتی شیلنگ میں 6 پاکستانی شہری اور 1 فوجی جوان شہید ہوئے. اس کی جواب میں اکارڈنگ ٹو DGISPR میجر جنرل آصف غفور, پاکستانی فورسز نے انڈین پوسٹ کو ٹارگٹ کیا, جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 9 بھارتی فوجی اور کچھ بنکرز بھی تباہ کیے گئے ہیں.
ظاہر ہے کہ اس کے بعد بپن راوت جو ہیں انڈین آرمی چیف تنگ ٹوپی والے, ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں بالکل ہم نے تو صرف ٹیررسٹ لانچ پیڈز کو ٹارگیٹ کیا ہے اور 4 لانچ پیڈز تباہ کیے ہیں. ظاہر ہے کہ ثبوت مانگیں گے تو آپ دیش دروہی ہیں. اب جب یہ چیز فورن میڈیا میں فار ایگزامپل رپورٹ ہوتی ہے تو کیسے رپورٹ ہوگی کہ جی پاکستان کا کلیم یہ ہے, بھارت کا کلیم یہ ہے, اور دونوں کلیم ایک طرح سے برابر ہوتے ہیں. تو اس دفعہ کیا ہوا کہ اسی وقت پھر DGISPR نے دعوت دی انڈین چارج آف افیئرس کو بھی اور کہا کہ جی آپ نے جو اپنے ساتھ سیاستدان یا میڈیا یا ڈپلومیٹس کو لانا ہے آپ آ جائیں, آپ ہمیں کوآرڈینیٹس بتا دیں کہ آپ نے کہاں اٹیک کیا ہے, ہم وہاں پر آپ کو جا کے دکھا دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس فوٹیج ہے آف دا ہاؤسز, ہمارے پاس فوٹیج ہے آف دا سویلین وکٹمس اور ان کے فیملی کے بھی کوٹس اینڈ سارٹس ہیں. آج کیا ہوا کہ DGISPR اور آئی تھنک فورن آفس بھی ان کے ساتھ تھے, ایک فورن ڈپلومیٹس کی ٹیم کو انہی علاقے لے گئے جیسے جڑا, شاہ کوٹ, نوسیری اور ساری چیزیں دکھائیں. لیکن اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر محمد فیصل جو فورن آفس کے ترجمان ہیں, بھارت نے آفر نہیں ایکسیپٹ کی, اپنے ڈپلومیٹ نہیں بھیجے, نہ ہی ظاہر ہے کہ کوآرڈینیٹس بھیجے. تو اور کچھ نہیں, تو ان ٹرمز آف انفارمیشن اینڈ ٹرانسپیرنسی آپ نے ایک چیز دکھائی ہے اور دوسری سائڈ کے پاس کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے. لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ وہاں پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی انٹرنل ڈومیسٹک پولیٹیکل فائدے کے لیے کر رہے ہیں اور آرمی کو اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. فلم اور بنا دیں گے نا, فلم بنا دیں گے. اجے دیوگن کا کریئر صحیح چلے گا اور 2-3 اور لوگ بھی جو ہیں, شاید ہو سکتا ہے انوپم کھیر کو بھی رول مل جائے اس کے اندر ایز اے لانچ پیڈ, ہے نا. ایک اور چیز ہوئی ہے جس پر ابھی تک کم رپورٹنگ ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہاؤس جو US کانگریس کی جو کمیٹیز ہیں, ایک ہے ہاؤس فورن افیئرس کمیٹی, ٹھیک ہے. آج اس کی ایک سب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کا ایجنڈا تھا ہیومن رائٹس ان ساؤتھ ایشیا, مطلب جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے. پورا سیشن کم از کم فرسٹ جو پارٹ ہے سیشن جو ابھی تک اپلوڈ ہوا ہے وہ پورے کا پورا مقبوضہ کشمیر پہ ہی تھا. اچھا, ایلس ویلز وہاں پر تھی جو ایک سابق سفیر بھی ہیں اور ابھی ایکٹنگ آئی تھنک سیکرٹری ہیں فار دس پرٹیکولر تھنگ. بہت جو US کانگریس مین ہیں, اچھا بریڈ شرمن ایک کانگریس مین ہے, اور اس نے کافی مطلب پوائنٹڈ سوال کیے گئے ایلس ویلز سے جو ظاہر ہے کہ حکومت کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی تھی کہ جی جو کشمیر میں ہمیں جو رپورٹیں مل رہی ہیں کیا ہم نے اپنے ڈپلومیٹس کو وہاں پر بھیجا ہے. جس پہ ایلس ویلز نے کہا کہ جی ہم نے کوشش کی تھی ایک وفد بھیجنے کی لیکن ہمیں بھارتی حکومت سے اجازت نہیں ملی, ٹھیک ہے. پھر اسپین برگر ہیں ایک اور ریپرزینٹیو, انہوں نے کہا کہ جی میں جب اپنی کنسٹیچوئنٹ سے بات کرتی ہوں, اور وہی کشمیری ڈائسپورا کی بات آئی کہ جب وہ میرے پاس آتے ہیں, میرے جو کشمیری ووٹر ہیں, اور مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ صورتحال ہے, ہم بھارتی حکومت سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں آل از ویل, تو ہمیں سچ کیسے پتہ لگے گا. تو اس میں ایلس کے کہا کہ جی جب اوپن میڈیا اور کمیونیکیشن نہیں ہے تو سچ کی تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو ایک ڈائریکٹ کوٹ ہے. اچھا اگین پھر اسپین برگر نے کہا کہ اچھا وہ تو کہتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہے, آپ کے اوپر کوئی ایگزامپلز ہیں کہ یہ سچ ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے اوپر ہم میں کامنٹ نہیں کر سکتا. جس پر اسپین برگر نے کہا کہ ٹھیک ہے جی تو پھر ایک کلاسیفائڈ ہیئرنگ کر لیتے ہیں, جو پھر باقی اس میں سپورٹ کیا. اچھا, الہان عمر سب سے جو سخت بیان آیا شاید ان سے آیا, اس نے کہا ہے کہ انڈر مودیز ہندو نیشنلزم پروجیکٹ ہماری جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کی اور انڈیا کی وہ ویلیوز بیسڈ ہے, یہ خطرے میں آ گئی ہے. تو اس پہ ایلس ویلز نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں وہ پارلیمنٹ نے بھی اپروو کیا ہے, سپریم کورٹ رجسٹر ریویو کر رہی ہے, آپ اداروں پر اعتماد کریں, کہیں نہ کہیں وہ بات نکلے گا. لیکن جو جایا پائل ریپرزینٹیو ہے, جایا پل, انہوں نے کہا کہ نہیں 9 سال کی عمر کے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس پر ہم ایک بائی پارٹیزن ریزولوشن لائیں گے. بائی پارٹیزن ریزولوشن کا مطلب ہے کمبائنڈ جو دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس, اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ریپرزینٹیو براؤن نے کہا کہ اچھا تو فرض کریں کہ وہ اپنی رویے کو تبدیل نہیں کرتے بھارتی حکومت کو, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, تو اس پہ وہ ایک ٹپیکل قسم کا ڈپلومیٹک آنسر آیا کہ نہیں جی ہماری ڈکٹیشن کی پارٹنرشپ نہیں ہے, ہماری پارٹنرشپ کی پارٹنرشپ ہے. بار بار بات کی گئی کہ جی کیا یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, تو اس پہ تو بات اگری ہے کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے.
وہ اوپن کمیونیکیشن نہیں چاہتے اور بین الاقوامی جرنلسٹ کو وہاں پر نہیں جانے کی اجازت دے رہے. اچھا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم بہت زیادہ خوش نہ ہوں کہ کوئی پالیسی چینج آنے والی ہے, ایسا نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک ایلس ویلز ہیز میڈ دیٹ کلیئر, اس لیول پر پالیسی چینج کی بات نہیں ہوگی. لیکن جو ریپیوٹیشنل کاسٹ ہے اور ڈیمیج ہے انڈیا کو, وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نارملی وہ کانگریس مین جو اگر کوئی, اور یہ پاک انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے کشمیر کا, جب یہ بات آتی ہے تو وہ کسی چیز, وہ خود تو کیا بات کریں گے بھارت کے خلاف, وہ بھارت کے خلاف بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یہ ایک لیکن یہ کہ تھوڑا سا جو ہے ابھی جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جانے کی اجازت نہیں ملی, آپ کو یاد ہوگا یو ایس سینیٹر کرس ہالینڈ جو آئے تھے, انہیں پھر ہم نے لے جا کر کے جو ہے آزاد کشمیر کا دورہ کروایا اور سارا کچھ وہ, تو وہاں پر ابھی جو لیڈنگ ایڈیٹوریلز لکھے گئے واشنگٹن پوسٹ کے اندر, نیو یارک ٹائمز کے اندر, کہ جناب آپ نے جو آرٹیکل 370 ریووک کیا تھا اس یہ کہہ کر کہ اب معاشی وہاں پہ جو انقلاب آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا, لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہیں سے معاشی انقلاب نہیں لگ رہا, اور دنیا سے بڑی جمہوریت یہ کیا کر رہی ہے. بالکل ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو سالانہ اجلاس ہوا تھا, اس میں لگ بھگ 190 کے قریب سربراہان نے خطاب کیا تھا. انہیں میں ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد بھی شامل تھے. انہوں نے کھل کے کہا تھا اس تقریر میں کہ کشمیر پہ بھارت نے قبضہ کیا ہے اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی روشنی میں ہی حل ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھارت کو رد عمل ظاہر کرنا تھا, تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بزرگوار ہیں اس مسئلے کو اصل میں سمجھ نہیں پا رہے, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں. پھر بھارت نے پام آئل جو ملیشیا سے منگواتا ہے اس پہ 5% اضافی ڈیوٹی ٹھوک دی. اب اس کے بعد ملیشیا نے ٹینشن کو کم کرنے کے لیے بھارت کو آفر کیا کہ ہم آپ سے جو را شوگر ہے اور بیف اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہم بڑھا سکتے ہیں, ہم زیادہ خرید لیں گے آپ سے, آپ غصہ ٹھنڈا کر دیں. لیکن غصہ اور بڑھتا چلا گیا اور اب خبر یہ آئی ہے کہ بھارت نے ملیشیا سے پام آئل پورا کا پورا خریدنے سے ہی انکار کر دیا ہے. جو خوردنی تیل منگوانے والی بھارت کی سب سے بڑی کمپنی ہے سالوینٹ ایکسٹریکشن ایسوسی ایٹس آف انڈیا, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب ملیشیا کا پام آئل استعمال نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ اینٹی بھارت ہے, پرو کشمیر ہے. بھارت ملیشیا کے پام آئل کا تیسرا بڑا خریدار ہے. دونوں ممالک کے درمیان 17 ارب ڈالر کی جو ہے مجموعی تجارت ہوتی ہے, جس میں فائدہ جو ہے ملیشیا کا تھا, لیکن ملیشیا نے ایک اصولی سٹینڈ لے کے اپنا ہی نقصان کروا لیا. لیکن ڈاکٹر مہاتیر محمد کہتے ہیں کہ ہم کسی کے دباؤ میں آ کے اپنا موقف تبدیل نہیں کریں گے, کیونکہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل نہ ہو تو پھر ایسے ادارے کا کیا فائدہ. اچھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے پاس ابھی نہیں جائیں گے, کیونکہ جیسے آپ نے بھی بیان کیا یہ گورنمنٹ لیول پر نہیں ہے, یہ ان کی ایک اپنی جو امپورٹرز کی ایسوسی ایشن ہے اس کے تحت انہوں نے بات کی. اچھا دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے جو ترک صدر ہیں رجب طیب اردوان, انہوں نے بھی خطاب میں کشمیر کو موضوع بنایا تھا اور بھارت کے لتے لیے تھے. اس وقت بھی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر نے یہی کہا کہ اردوان صاحب بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھتے, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. لیکن رد عمل یہ آیا اس کے فوراً بعد کہ دفاعی آلات بنانے والی ایک ترک کمپنی ہے, اس کے ساتھ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا تھا وہ کینسل کر دیا بھارت نے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ بھارت اور جو ترکی کی جو تجارت ہے اس میں بھارت منافع میں ہے جی بہت زیادہ ترکی کے مقابلے میں. بالکل. لیکن ظاہر ہے کہ کشمیر کا جو اصولی معاملہ تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ سے تجارت نہیں کرنا چاہ رہے. جب یہ تقریر کی اردوان صاحب نے
تو مودی صاحب نے اردوان صاحب کو جلانے کے لیے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا کیا کہ یونان، آرمینیا اور سائپرس کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات کی. آپ کو تو پتہ ہے کہ یونان، سائپرس اور جو آرمینیا ہے ان کا ترکی کے ساتھ وہی تعلق ہے جو افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ہے یا بھارت کا پاکستان کے ساتھ ہے. یعنی ایک دشمنی، ایک تاریخی مخاصمت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اس کے باوجود اردوان صاحب پتہ نہیں چڑھے یا نہیں چڑھے. تازہ ترین انہوں نے یہ چرکا لگایا ہے کہ ابھی جو کردوں کے ساتھ جو لڑائی شروع ہوئی ہے اردوان صاحب ترک فوج کی، تو بھارت نے واضح طور پہ، حالانکہ اب تک مڈل ایسٹ پہ کوئی واضح بیان بھارت کا عام طور پہ نہیں آتا ہے، لیکن خصوصاً انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ترکی نے حملہ کیا ہے یہ شام کی سالمیت کا کھلم کھلا جو ہے وہ دھجیاں بکھیری ہیں. ترکی جو ہے شام کی جو علاقائی سالمیت ہے اس کا احترام کرے. یہ جو ترک کارروائی ہو رہی ہے اس کے بعد سے علاقے میں دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے اسے مزید دھچکا لگے گا. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ترک جو ہے وہ صبر سے کام لیں. تو یہ پتہ نہیں یہ اصولی موقف ہے بھارت کا یا کشمیر میں اردوان کے وہ اگر ایردوان نے وہ ٹرمپ کا خط ڈسٹ بن میں پھینک دیا تو مودی کا خط تو کہاں پھینک؟ وہ بھی ایک الگ بات ہے. اچھا جب یہ آپ بات کر رہے تھے نا، جب مہاتیر صاحب نے یہ بات کی ہے ایردوان، تو اس کے ساتھ ساتھ بھارتی سوشل میڈیا پر ان کی جو ملک ہے ان کو بوائیکاٹ کرنے کی ٹرینڈز بھی شروع ہو گئی تھی. اچھا یہ وقتاً وقتاً ہوتا رہتا ہے. 5-6 دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے بوائیکاٹ چائنیز پروڈکٹس. وہ کبھی ہو نہیں سکتا. اچھا کیونکہ چین نے بھی تقریباً یہی باتیں کی ہیں، شاید اس طرح نہیں کی جس طرح، کیونکہ چین کے ساتھ $100 بلین کی سر. چین کے ساتھ یہی ہے نا سر، 84 بلین ٹوٹل ان کا کار ہے، جس میں انڈیا کا پارٹ بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے جو ترکی کی ذکر کیا تو بھارت کی جو ایکسپورٹس ہے ترکی کو 6.2 بلین، ترکی کے جو ایکسپورٹس ہے بھارت کو 758 ملین، تو ککھ نہیں ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ اتنی بڑی ٹریڈ ہے تو آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے کہ بوائیکاٹ چائنیز گڈز، کیونکہ وہ پھر آپ کے پاس کوئی گڈز ہی نہیں بچیں گے تو پھر کیا کریں گے. And that's life. This is economy. This is economy. Okay. جی تو بس آج تو اتنا ہی تھا ہمارے پلے میں. کل پھر ملاقات کرتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.